अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 8 हाउ टू राइट एंड हाउ टू राइट बैडली का आधा टेक्स्ट पढ़ा था, जिसमें आपको याद होगा कि राइटर ने जो है वो राइटिंग के बारे में उसने कई कॉजेस पेश की थी कि क्यों लोग समझते हैं कि राइटिंग जो है वो आसान काम नहीं है, मुश्किल है। और राइटर ने कहा था कि ये जो सोच है ये लोगों के जहन में डाली गई है, ठीक है, कि राइटिंग एक बहुत मुश्किल अमल है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटर का ख्याल, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने इजहार किया कि राइटिंग जो है वो सिंप्लिसिटी का नाम है। जितने सिंपल वर्ड्स में आप अपने आइडियाज़ और ख्यालात पेश करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग इफ़ेक्टिव होगी। तो कई वजूहत भी उसने बयान की हैं कि क्यों इस तरह की सोच है। लोग जो है वो जर्नलिज़म को फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी सहाफ़ती हज़रात का जो अंदाज़ बयान है उसको फॉलो करते हैं, लैंग्वेज को फ्लावरी करते हैं, एक छोटी सी बात को लंबी खींच के जो है वो पेश करते हैं। तो लोगों का ख्याल राइटिंग के बारे में कुछ इस तरह है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये एक आसान काम नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं द रेस्ट ऑफ द लेसन कि उसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है। बट देयर इज अनदर कॉज for the belief that writing is something more and something more important than just talking on paper. तो राइटर कहता है कि इस एतकाद का, इस यकीन का, इस सोच का जो है वो एक और वजह भी है। यानी लोग कहते हैं कि राइटिंग जो है वो एक बहुत ही अहम कोई चीज़ है, एक बहुत ही अहमियत की हामिल कोई चीज़ है, जो कि सिर्फ कागज़ पे बात करने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी एक लेटर राइटिंग से या एक आम सिंपल सी बात जब आप लिखते हैं किसी पेपर पे, तो राइटिंग जो है वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अहमियत की हामिल कोई चीज़ है। मैनी ऑथर्स एंक्शियस टू एक्सॉल्ट द मिस्ट्रीज ऑफ देयर ट्रेड हैव मेंटेन्ड दैट राइटिंग इज एन आर्ट। तो कई जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो हमेशा से अपने इस फ़न को उभारने के लिए और मज़ीद ऊंचा करने के लिए वो ये बात कहते हैं, अपने फ़न की इन राज़ों को, मिस्ट्रीज, राज को कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, उनका जो फ़न है लिखने का। एग्जाल्ट कहते हैं बुलंद करना, ऊंचा करना। तो यानी कुछ जो राइटर्स होते हैं वो हमेशा अपने इस फ़न के राज़ों को बढ़ाते हैं, ये कह के कि राइटिंग जो है एक किस्म का आर्ट है, एक किस्म का फ़न है। बिल्कुल इसी तरह इन द सेंस इन विच द पेंटिंग ऑफ पिक्चर और द कंपोजिंग ऑफ म्यूजिक इज एन आर्ट। बिल्कुल इसी तरह एक फ़न है जिस तरह तस्वीर कशी जो है एक फ़न है, तस्वीर को पेंट करना एक फ़न है, या किसी म्यूज़िक को तरतीब देना, उसको बनाना एक फ़न है। तो इसी तरह राइटिंग भी जो है एक फ़न है। कंपोज कहते हैं तरतीब देने को। एज एन आर्ट इट पोजेसेस अ डेफिनिट टेक्निक। तो एक फ़न के तौर पे राइटिंग जो है ये एक मखसूस तरीक़ेकार जो है रखती है, एक डेफिनेट मखसूस टेक्निक कहते हैं, तकनीकी यानी एक तरीक़ेकार रखती है। क्या तरीक़ेकार है? देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट डिक्शन टू बी लर्नड। यानी राइटिंग करने से पहले, सबसे पहले तो आपको जो है मौजू किस्म के अल्फाज का चुनाव जो है वो करना पड़ेगा। डिक्शन यानी बात कहने का अंदाज, ठीक है। यानी आपको सबसे पहले तो अपने तलफ़ुज़ को जो है वो मुनासिब बनाना होगा, एप्रोप्रिएट बनाना होगा। जजमेंट एक्सरसाइज इन द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के चुनाव में आपको अदल से काम लेना होगा। एंड ट्रिक्स ऑफ हारमनी एंड रिदम टू बी मास्टर्ड। और ख़ास तौर पे हारमनी कहते हैं हम आहंगी को, यानी ऐसे हम आहंग अल्फाज को आपने सीखना होगा। रिदम कहते हैं सुर को, लय को, ताल को। जैसे कि पोट्री में आपको नज़र आता है कि हर वर्स के या हर शेर के जो आखिरी जुमला होता है वो रिदम में होता है, अगले आने वाले जुमले लफ्ज़ के साथ, जो आखिरी अल्फाज होते हैं। तो इसको कहते हैं रिदम। यानी आपको इन चीज़ों की भी महारत या चालाकी आपको सीखनी होगी। ट्रिक कहते हैं चाल को। तो इस पे भी आपको मास्टरी होनी चाहिए, यानी आपको इसमें महारत होनी चाहिए। इन अ वर्ड देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टाइल।
یعنی مختصراً رائٹر کہہ رہا ہے ان اے ورڈ مختصراً آپ کو ایک انداز بیان جو ہے وہ آپ کو اپنانا ہوگا، حاصل کرنا ہوگا. ایکوائر کہتے ہیں حاصل کرنے کو. تو یعنی رائٹنگ جو ہے ایک طرز بیان کے حصول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ unless the author has first mastered a style, his writing will be of no value. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک کوئی لکھاری یا کوئی آتھر یا کوئی رائٹر جب تک ان چیزوں پہ جو ہے وہ مہارت حاصل نہیں کر لیتا، ان جو تین وہ بتائے ہیں کنڈیشنز بتائی ہیں، ان پہ اگر مہارت حاصل نہیں کر لیتا تو اس کی رائٹنگ جو ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. یعنی اس کی رائٹنگ کو کوئی جو ہے وہ انجوائے نہیں کرے گا، نہ ہی اس سے محظوظ ہوگا. The belief in style as a thing which is valuable in itself, independently of the meaning it conveys, was very prevalent at the end of the last century. تو طرز بیان پہ یقین رکھنا یہ مطلب اپنے میں جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہمیت کی حامل چیز ہے. اس بات کا ماننا جو ہے یعنی اس بات کو ماننے والے جو تھے وہ 19th سینچری کے آخر میں بہت زیادہ جو ہے وہ پائے جاتے تھے. پریویلنٹ یعنی موجود تھے. ٹھیک ہے. دی اینڈ آف دی لاسٹ سینچری، لاسٹ سینچری سے مراد یہاں پہ مطلب 19th سینچری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دا سو کالڈ decadents led by Oscar Wilde cared much more about the way in which a thing was said than about what was said. ٹھیک ہے. تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ طرز بیان پہ، تحریر کے طرز بیان پہ اتنا زیادہ زور شاید کبھی نہیں دیا گیا جتنا کہ 19ویں صدی کے آخر میں رائٹرز اور ادیب لوگ جو ہے وہ دیا کرتے تھے. یعنی طرز بیان پہ ان کا بہت فوکس ہوتا تھا. گو کہ شاید سٹائل کے جو ہے وہ معنی ہی الگ ہیں، مگر رائٹرز جو تھے وہ انداز بیان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیا کرتے تھے کہ انداز بیان خوبصورت ہونا چاہیے. اور اسی طرح دا سو کالڈ ویسے نام نہاد کو کہتے ہیں. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کامنلی جن کو پکارا جاتا تھا، یعنی جو زبان زد عام تھے. کون؟ ڈیکیڈنٹس ان رائٹرز کو کہا جاتا ہے 19ویں صدی کے فرینچ اور انگلش رائٹرز کو، جو کہ بالکل ہی انکنونشنل، غیر رسمی اور بہت ہی آرٹیفیشل مصنوعی قسم کی موضوعات کو لے کر وہ اپنی رائٹنگز لکھا کرتے تھے. یعنی بہت ہی مین اسٹریم سے ہٹ کر ان کے موضوعات ہوتے تھے اور بالکل مصنوعی قسم کے موضوعات ہوتے تھے. تو اس قسم کے لوگ جن کو آسکر وائلڈ جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا، ان کی میزبانی کرتا تھا، cared much more about the way in which a thing was said than about what was said. تو یہ لوگ سٹائل پہ جو ہے یعنی انداز تحریر پہ بہت زور دیا کرتے تھے بجائے اس پہ کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے بات کرنے کے انداز پہ زور ہوتا تھا، بات پہ زور نہیں ہوتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، ایک بندہ کیا کہنے جا رہا ہے. اس بات پہ اتنا زور نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اس بات کہنے کے انداز پہ جو ہے ان کا زور ہوتا تھا. سیموئل بٹلر has a delightful passage in his famous notebook on this attitude to writing, which he regards as pretentious cant. سیموئل بٹلر ایک بہت ہی مشہور ناولسٹ گزرا ہے. وہ اس طرح کی نمود و نمائش والی طرز تحریر کو جو ہے وہ ایک دکھاوا جو ہے وہ کہتا ہے. یعنی اس طرح کی تحریر جو لوگ لکھتے ہیں جس میں سٹائل پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے، یہ دکھاوے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. پریٹینشیس کہتے ہیں دکھاوے کو، نمود و نمائش کو. کانٹ کہتے ہیں ایک قسم کی جو ہے وہ ایسا سپیچ یا ایسا گانا جس میں بہت زیادہ جو ہے لفاظی سے کام لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. جس میں سچ کو کم اور مطلب دوسری جھوٹ کو جو ہے وہ زیادہ اس میں اس کا عمل دخل ہو. تو سیموئل بٹلر کے جو ایک کتاب ہے نوٹ بکس، اس میں سے ایک پیراگراف جو اخذ کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ I never knew a writer yet who took the smallest pains with his style and was at the same time readable. تو سیموئل بٹلر کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی ایسے رائٹر کو نہیں دیکھا
جو کہ اپنے سٹائل پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ذہن ہوتا ہے سٹائل کو بہتر بنانے میں، اور رائٹنگ اگر وہ لکھتا ہے تو اس کا سٹائل کا طرز بیان کا جو ہے وہ بہت خیال رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رائٹنگ جو ہے وہ اٹریکٹیو بھی ہو، اس کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی بھی ہو، پڑھنے کے قابل بھی ہو۔ تو سیموئل بٹلر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی بھی شخص آج تک نہیں دیکھا جس کا زور سٹائل پہ ہو نہ کہ کنٹینٹ پہ ہو، اور جس کا زور سٹائل پہ ہوتا ہے، طرز بیان پہ زیادہ، تحریر کے طرز بیان پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اصل میں اس کی تحریر جو ہے اس میں پھر وہ چاشنی نہیں رہتی، وہ مقصد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ Men like Newman and R.L. Stevenson seem to have taken pains to acquire what they called a style as a preliminary measure۔ تو رائٹر یہاں پہ دو آتھرس کا حوالہ دیتا ہے، نیو مین اور آر ایل اسٹیونسن، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان دونوں نے جو ہے خاص طور پہ بہت زیادہ مشقت کی ہے سٹائل کو ایکوائر کرنے میں، ایک طرز بیان کو، طرز تحریر کو حاصل کرنے میں انہوں نے بہت محنت کی۔ دے ہیو ٹیکن پینز، ٹیکن پینز یعنی بہت زیادہ شدید محنت کی، کس لیے؟ فار ایز اے پریلیمنری میجر، ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے، یعنی رائٹنگ کو سیکھنے کے لیے، اس سے پہلے جو ہے انہوں نے یہ رائٹنگ سٹائل کو ایکوائر کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنی رائٹنگ کو اچھا بنانے کے لیے، پر اثر بنانے کے لیے انہوں نے پہلے طرز تحریر پہ جو ہے وہ کام کیا، طرز تحریر کو اپنانے کی کوشش کی، ایز سم تھنگ دیٹ دے ہیڈ ٹو فارم بفور دی رائٹنگس کوڈ بی آف اینی ویلیو، ٹھیک ہے۔ I should like to put it on record that I never took the smallest pains with my style۔ تو سیموئل بٹلر یہاں پہ کہہ رہا ہے، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ میں نے کم سے کم آج تک اتنا ذرا برابر تھوڑا سی بھی جو ہے مشقت نہیں کی اپنے طرز تحریر کو بہتر بنانے کے لیے۔ have never thought about it، نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچا کہ میں اپنی طرز تحریر کو اٹریکٹیو بناؤں گا، اچھا بناؤں گا، اینڈ ڈو ناٹ نو اور وانٹ ٹو نو ویدر اٹ از اے اسٹائل اور ویدر اٹ از ناٹ۔ اور رائٹر سیموئل بٹلر کہتا ہے کہ نہ ہی میں جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ اسٹائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، طرز تحریر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، ایز اے بلیو اینڈ ہوپ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا یقین ہے اور کہ جسٹ کامن سمپل اسٹریٹ فارورڈنیس، یعنی میری جو تحریریں ہوتی ہیں وہ ایک بالکل سیدھا سادہ زبان میں جو ہے وہ ایک تحریر ہوتی ہے جس میں میں اپنا مقصد پہنچاتا ہوں اپنے ریڈرز تک، اور میں نے اپنے سٹائل کے بارے میں کبھی جو ہے وہ نہیں سوچا کہ میرا طرز تحریر جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ I cannot conceive how any man can take thought for his style without loss to himself and his readers۔ پھر یہاں پہ وہ دوبارہ کہہ رہا ہے سیموئل بٹلر کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، کنسیو یعنی سمجھ میں آنا، یعنی میرا نہیں خیال کہ لوگ کس طرح سے سٹائل کو جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں اپنا اور اپنے ریڈر کا نقصان کیے بغیر۔ یعنی کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرز تحریر پہ بہت زیادہ اس کا فوکس ہوگا، بہت زیادہ توجہ ہوگی، تو وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ شاید کمپلیٹلی یا اچھے طریقے سے ریڈر تک نہ پہنچے، اور اس کے ریڈر بھی شاید جو ہے وہ مایوس ہوں اس کے طرز بیان سے، کیونکہ طرز بیان پہ اگر بہت زیادہ زور ہوگا تو جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے رائٹر جو ہے وہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ریپوٹیشن کا، اور پڑھنے والے کا بھی جو ہے وہ اس کو بھی مایوس کر دیتا ہے۔ He goes on characteristically to add، پھر وہ بہت ہی مطلب یہ ہے کہ خصوصیات کے حامل جو ہے وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے، مزید کہتا ہے کہ I have however taken all the pains that I had the patience to endure in the improvement of my handwriting۔ endure کہتے ہیں برداشت کرنے کو، پیشنس کہتے ہیں صبر کو۔ تو رائٹر سیموئل بٹلر جس کا یہ پیسج ہے، وہ جس پیسج میں وہ یہ بات کر رہا ہے، اگلے ہی جو ہے وہ لائن میں وہ کہتا ہے کہ ہاں، کہ میں نے ضرور
میں نے محنت ضرور کی ہے، میں نے مشقت ضرور کی ہے، اس حد تک کی ہے جس حد تک میں برداشت کر سکتا تھا. کس چیز کے لیے؟ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ سیموئل بٹلر کا کہ رائٹنگ یا طرز تحریر پہ میں نے یعنی اسٹائل پہ میں نے کبھی بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دی، نہ ہی فوکس میں نے کیا. ہاں البتہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کافی پاپڑ بیلے ہیں یا میں نے کافی محنت کی ہے، مگر اسٹائل پہ طرز بیان کو جو ہے وہ ایکوائر کرنے کے لیے میں نے آج تک کوئی محنت نہیں. ان ادر ورڈز A man's style should be like his dress. تو رائٹر یہاں پہ کہتا ہے کہ اصل میں انسان کا جو طرز تحریر ہونا چاہیے وہ بالکل اس کے لباس کی طرح ہونا چاہیے. It should be as unobtrusive and should attract as little attention as possible. Unobtrusive کہتے ہیں غیر واضح کو جو کہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے. And should attract as little attention as possible. تو رائٹر کہتا ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل سمپل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے اسٹرائکنگ یا حیران کن الفاظ آپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. رائٹنگ جو ہے آپ کی بالکل سمپل ہونی چاہیے، جس طرح آپ کا ڈریس جو ہے وہ سمپل ہوتا ہے. بٹلر از ہیئر وائسنگ اے کنوکشن وچ آئی فیل ویری اسٹرانگلی. تو رائٹر بھی یہ سیموئل بٹلر کی طرفداری کرتا ہے اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرتا ہے کہ بٹلر جس سوچ کی، جس عقیدے کی بات کر رہا ہے، میں بھی بالکل اسی طرح سوچتا ہوں اور میرا بھی وہی خیال ہے. Provided that a man feels genuinely on a particular subject, بشرطے کہ provided کے معنی بشرطے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حقیقی طور پر مضمون جو وہ لکھنا چاہ رہا ہے یا وہ بات جو وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو حقیقی معنوں میں اس نے فیل کیا ہو، محسوس کیا ہو. بشرطے کہ provided also that he has got clearly conceived in his head what he wants to say on that subject. اور خاص طور پہ بشرطے کہ اس کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو وہ بات جو بات کہنا چاہ رہا ہے، جس موضوع پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اس کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری شرط that he is careful to say only what he has conceived and nothing more. اور تیسری شرط کہ بالکل اس کو اپنے رائٹنگ میں محتاط رہنا چاہیے. اس کو محتاط رہنا ہوگا کس چیز میں؟ کہ وہی بات کرے جو اس کے ذہن میں ہے یا جو اس کو سمجھ آئی ہے، اس سے بڑھ کے یعنی اس سے زیادہ اور باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. سسنکٹ اور پریسائز ہونا چاہیے آپ کو، لفاظی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. And then if he has a sufficient knowledge of grammar and the laws of syntax. تو رائٹر کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تین چیزیں ہونا لازمی ہے. انسان کو جب وہ لکھنے بیٹھے تو سب سے پہلے تو حقیقی طور پہ وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں سوچے، فیل کرے اور اس کے ذہن میں جو ہے وہ کلیئر آئیڈیا ہو اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں بالکل کلیئر، کوئی ابہام نہ ہو، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مخصوص لمٹ میں رہ کے بات کرے، یعنی بات کو بڑھائے نہیں. جتنا اس کے ذہن میں یا اس کے دماغ میں جو بات کلیئرلی طور پہ ہے، موجود ہے، اسی کو وہ رائٹنگ میں لے آئے، بجائے یہ کہ زیادہ ڈیٹیلز یا فضول کی باتیں جو ہیں وہ لکھے. تو یہ تین چیزیں پریلیمنری ہیں، یہ ضروری ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ if he has a sufficient knowledge، پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس کافی مواد یا معلومات ہیں کسی چیز کے بارے میں، گرامر کے بارے میں، اس زبان کے بارے میں جس میں وہ لکھ رہا ہے، اینڈ دا لاز آف سنٹیکس، جملوں کی ساخت کو کہتے ہیں سنٹیکس، ٹھیک ہے. جملوں کی ساخت یعنی ان کے اسٹرکچر کے قوانین اگر اسے پتہ ہے. His thoughts when he comes to put them in down will automatically express themselves in the mold which we call good writing. تو رائٹر کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ذہن میں ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنی گرامر کی جو آپ کے پاس نالج ہے، جو خزانہ آپ کے پاس ہے یا جو مہارت ہے آپ کے پاس سنٹیکس کی، گرامر کے والے سے، پھر وہ آپ استعمال میں بے شک لے کے آئیں اپنی اس بات کو کنوے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جو خیالات
جب وہ اس طریقے سے جب ان 4 شرائط پہ عمل کرتے ہوئے جب وہ اپنے خیالات لکھے گا کاغذ پہ، تو پھر وہ جو اس کی رائٹنگ ہوگی وہ آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے، اچھی رائٹنگ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے گی. مولڈ کہتے ہیں سانچے کو، یعنی اس کی جو رائٹنگ ہے وہ آٹومیٹکلی ایک اچھی رائٹنگ کے سانچے میں ڈھل جائے گی. وائل دا انتھوزیاسٹ، اور جو ایک پرجوش قسم کا جو رائٹر ہوتا ہے، whose feeling is not merely genuinely but fanatically intense، خاص طور پہ ایک جو جوش سے بھرا ہوا یا جذبے سے بھرا ہوا ایک جو رائٹر ہوتا ہے، وہ اگر ان رولز کو فالو کرتے ہوئے وہ اگر کچھ لکھتا ہے، یعنی رائٹر کہتا ہے کہ اس کی فیلنگز جو ہے وہ جسٹ میئرلی جینولی نہیں ہوں گی بلکہ فینیٹیکلی انٹینس بھی ہوں گی، یعنی جنون کی حد تک جو ہے وہ شدید ہوتی ہیں اس طرح کے انتھوزیاسٹ کے خیالات. تو اس طرح کا بندہ جب خاص خیال رکھتے ہوئے گرامر، سنٹیکس کا اور اپنے ٹاپک کے بارے میں، جب اس قسم کا بندہ جب بات لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، he may unwittingly break into a great writing. تو اس طرح کا شخص جب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے، یعنی unwittingly، یعنی اس غیر ارادی طور پہ اس کی جو رائٹنگ ہے وہ ایک گریٹ رائٹنگ کے طور پہ پھر سامنے آتی ہے، بشرطے کہ وہ ان لاز کو یا یہ جو لوازمات ہیں رائٹنگ کے، یہ اس کے ذہن میں ہوں، یہ ریکوائرمنٹس اس نے پوری کی ہوں، اور اوپر سے وہ جذبات اور اچھا ایک رائٹر بھی ہو، اس کے جذباتی پہلو بھی ہو، اور بالکل حقیقی طور پہ اس نے اپنے سبجیکٹ کو محسوس بھی کیا ہو، تو پھر اس طرح کے شخص کی رائٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی رائٹنگ کی صورت میں پھر آگے نظر آتی ہے. A true original style, says Shaw, is never achieved for its own sake. اب ایک اور رائٹر ہے، بہت مشہور ڈراماٹسٹ ہے، ڈرامہ نگار اور ناول نگار، جارج برنارڈ شاہ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ a true original style، ایک سچا حقیقی جو طرز بیان ہوتا ہے، is never achieved for its own sake، یہ کبھی بھی اپنے آپ میں یعنی خود ہی حاصل نہیں ہو جایا کرتا، ٹھیک ہے. یا یعنی کہنے کا مطلب یہ شاہ کا کہ ایک اچھا حقیقی جو طرز بیان ہے وہ خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا، یا آپ اسے جو ہے اپنے سے بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. وہ کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ effectiveness of assertion is the beginning. Effectiveness of assertion is the beginning and end of the style. Effectiveness کہتے ہیں پر اثر ہونے کو، ٹھیک ہے. of assertion یعنی آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا جو دعویٰ ہے، جو کلیم ہے، is the beginning and end of style. یعنی جارج برنارڈ شاہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے، آپ کا جو کنٹینٹ ہے، یہ آپ کے سٹائل کی ہم شروعات ہے، ہم آخر ہے. یعنی آپ نے اپنے کنٹینٹ پہ جو ہے وہ توجہ دینی ہے، اس بات پہ، وہ بات آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آیا اس بات میں آپ کلیئر ہیں یا نہیں، اس چیز کے پر اثر ہونے کا نام جو ہے وہ سٹائل ہے. He who has nothing to assert has no style. یعنی جس کو کوئی بات کرنی نہیں آتی، یا کوئی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا، تو اس کا سٹائل بھی جو ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا، یعنی اس کی طرز تحریر بھی بہتر نہیں ہو سکتی جس کے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو. And can have none. He who has something to assert will go as far in power of style as its momentousness and his conviction will carry him. اور جس کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس ٹھوس کوئی بات کرنے کے لیے ہوتی ہے، ڈیفینٹ اس کے پاس کلیئر آئیڈیا اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کا سٹائل خود بخود ہی جو ہے وہ بنتا جائے گا تحریر کے دوران. یعنی اس کی طرز تحریر جو ہے وہ خود بخود ہی نکھرتی جائے گی اگر اس کی بات میں وزن ہوگا، اگر اس کی دلیل میں جو ہے وہ وزن ہوگا. اور اس طریقے سے اگر وہ لکھے گا
تو اس کی جو مومنٹسنس ہے، یعنی اس کی جو موجودہ اس وقت جو اس کا وجدان یا اس کی روانی ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے گی، اور اینڈ دا کنوکشن اور اس کی جو سوچ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو یقین ہے وہ اس کو آگے لے کر چلے گا، اور اسی سے جو ہے اس کا سٹائل، اس کا طرز تحریر جو ہے وہ سامنے آئے گا. Disprove his assertion after it is made, yet his style remains. پھر اس طرح کی تحریر لکھنے کے بعد بے شک آپ اس بندے کے آئیڈیا سے یا وہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا اس سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں. ڈسپروو یعنی مخالفت کرنا یا مطلب اس کو نہ ماننا، ڈسپروو کرنا اس کو. So the writer says, disprove his assertion after it is made, yet his style remains. یعنی اس طرح کا شخص جب روانی میں اپنا جو ہے وہ ایک رائٹنگ یا ایک جو اس کا آئیڈیا ہے جو وہ کچھ لکھنا چاہ رہا ہے، جب وہ لکھ لیتا ہے تو اس کے خیال سے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے تو بعد میں لوگ انکار تو کر سکیں گے، ڈسپروو کر لیں گے اسے، ٹھیک ہے، اس کو نیگیٹ کر دیں گے، مگر اس کا سٹائل جو ہے وہ رہ جائے گا، اس کا جو انداز بیان ہے، جو تحریر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ رہے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے رائٹر کا کہ آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ ایک اسٹرانگ اور ایک مضبوط جو ہے عقیدے کی بنیاد پہ آپ کو لکھنا چاہیے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات پہ آپ کو، اس مضمون پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. پھر جب اس بات کو آپ لکھیں گے، اپنے آئیڈیا کو لکھیں گے، تو اسی سے آپ کا جو طرز تحریر ہے وہ خود بخود ڈیولپ ہوگا. بعد میں جا کے لوگ شاید آپ کی بات سے متفق نہ بھی ہوں گے، مگر آپ کا جو سٹائل ہے وہ ایک خوبصورت سٹائل بن کے سامنے آئے گا اور لوگ اس کی جو ہے وہ شاید تعریف کریں گے. No man living writes better English prose than Shaw. No man has a more true, original and effective style. تو رائٹر یہاں پہ جارج برنارڈ شاء کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شاء سے بہتر جو نثر ہے وہ کوئی نہیں لکھ سکتا. کسی بھی شخص کا شاید اتنا سچا، حقیقی اور پر اثر طرز تحریر کا سٹائل کسی کا بھی شاید نہ ہوگا جیسا کہ شاء کا ہے. Yet surely I shall be told you will admit that there is music and beauty in words. تو رائٹر کہتا ہے کہ yet surely، مگر پھر بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بذات خود ایک اپنا میوزک اور خوبصورتی ہوتی ہے، قسم کی جو ہے اس میں سر اور لے کا جو ہے عنصر پایا جاتا ہے ہر طرح کے الفاظ میں. Two men may feel equally strongly and think equally clearly upon a given subject, yet one will express himself with a passionate and moving sincerity that will carry conviction, and the other in cold, colorless terms of government blue book. تو رائٹر کہتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں کہ الفاظ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے ایک دنیا سموئے ہوئے ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک خوبصورتی ہوتی ہے، بیوٹی ہوتی ہے، ایک میوزک اور لے جو ہے ہمیں اس میں محسوس ہوتا ہے. تو رائٹر کہتا ہے یہی بات کہ فرض کریں دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ایک ہی طرح سوچتے ہیں، ان کے جو ہے پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ کلیئر ہے کسی سبجیکٹ پہ، کسی مضمون پہ، مگر پھر بھی ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی پیشنیٹ یعنی جذبات اور پرجوش طریقے سے اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اچھے گنے چنے الفاظ میں، ٹھیک ہے، اپنے خیالات کا وہ اظہار کرتا ہے جس سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی بات سے، اس کے سٹائل سے. اور دوسرا جو شخص ہے شاید وہ وہی سوچ، وہی بات جو ہے اس طریقے سے نہ کر پائے، ڈیلیور نہ کر پائے، اور اس کی جو تحریر ہوگی وہ شاید ہمیں کولڈ، بالکل بے اثر اور بے رنگ، ٹھیک ہے، کلر لیس ان ٹرمز آف گورنمنٹ بلو بک، جس طرح سرکاری جو ہے وہ کتابچے ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن سے، معلومات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ سٹائل یا طرز تحریر کا ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دو بندے جو ہیں وہ ایک ہی خیال کو، ایک ہی سبجیکٹ کو بالکل الگ طریقے سے بیان کریں.
So should we not aim at achieving that quality, whatever it may be, that clothes with beauty the words of the one and eschew the official bleakness of the other. تو رائٹر کہتا ہے کہ کیا ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے جیسے جو پہلا شخص کے انداز بیان کو، اس کی جو ہے خوبصورت جملوں کو، لفظوں کو جو ہے وہ ہم ایکوائر کریں، یعنی اس کا جو طرز بیان ہے اسے ہم ایکوائر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو دوسرا بندہ جس کی تحریر بالکل ہی بے اثر اور ٹھنڈی اور جس میں کوئی جذبات نظر نہیں آتے، اسے بھی جو ہے ہم وہ کریں، مطلب اس کو شن کریں، اس کو اوائڈ کریں. ایسٹیو کہتے ہیں پرے ہٹانا، دور کرنا، اور بلیکنس کہتے ہیں بالکل خالی پن کو، جس میں کوئی جو ہے وہ اٹریکشن نہ ہو، بیرن ہو، بالکل خالی ہو، کوئی جو ہے اس میں جان نہ ہو. تو رائٹر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے والے شخص کی جو ہے اس کو طریقہ کار کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے رائٹنگ میں، اور دوسرے جو شخص ہے جو معلومات جس کی جو ہے وہ تحریر صرف معلوماتی قسم کی ہے اور اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ اٹریکشن یا اسے ہمیں فلو اس کی رائٹنگ میں نظر نہیں آتا، تو اس طرح کی جو ہے اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے اور اس طرح کی طرز تحریر کو ہمیں اپنانا چاہیے. To this question I shall endeavor to suggest an answer in a further article. تو رائٹر کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ آرٹیکل میں جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا. انڈیور کہتے ہیں کوشش کرنے کو. اس سوال کا جواب میں اگلے آرٹیکل میں دوں گا انشاءاللہ. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا یونٹ ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ بیڈلی، جس میں رائٹر نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور مفصل طریقے سے اس نے بیان کیا ہے کہ اچھی رائٹنگ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور بیڈ رائٹنگ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان the next lecture we will do the comprehension questions and the rest of the MCQs. اللہ حافظ.